अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू रौनक की सहरी। मैं हूं आयशा अब्रार और मेरे साथ मौजूद हैं जवाद अहमद सिद्दीकी। और आज हम बात करेंगे हमसायों के हुकूक के बारे में और उनके फ़राइज़ के बारे में, क्योंकि हम भी किसी के पड़ोसी हैं। हम अक्सर देखते हैं जवाद कि हम एक ऐसी दुनिया में अब रहने लग गए हैं कि अगर हम उसको कंपेयर करते हैं 10 साल पुरानी ज़िंदगी से और 20 साल पुरानी ज़िंदगी से, तो हमारे अब्बू को, हमारे नाना दादा को, सबको पता होता था कि उनके पड़ोस में कौन रहता है, वो कहाँ जाता है, वो कब घर वापस आता है। और अब सुन के थोड़ा सा अफसोस भी होता है कि अगर हमारे सामने वाले घर के साथ कोई हादसा हो जाए तो हमें तब पता चलता है जब वो हादसा हो चुका होता है, और उस वक्त भी हम ये सोच रहे होते हैं कि हम पूछने जाएं, मुनासिब लगेगा या नहीं लगेगा। जी हाँ, और आयशा ये अहम इसलिए भी है कि फ़ी ज़माना हमने पाकिस्तान ने खुसूसन दहशतगर्दी की जो लहर देखी, जो एक इसका इफ़रीत देखा, उसकी वजह से हम शायद घरों में बंद होकर रह गए। हम लोगों ने मिलना जुलना छोड़ दिया, हमसायों की खबर लेना छोड़ दी। लेकिन अब अगर आप देखिए तो इस इफ़रीत से जान छुड़ाने के लिए, इस आफत से बचने के लिए हमसायों से मिलना और ज़रूरी है। अगर मुझे और आपको यही अंदाज़ा नहीं है कि हमारे महल्ले में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, हमसाये में कौन रह रहा है, इस जानिब कौन शख्सियत रहती हैं, तो ज़्यादा अंदेशा है खुदा न खास्ता हमें नुकसान उठाने का। अब हम देखते हैं कि कम्युनिटी पुलिसिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक हिकमत है, एक अफादियत है अपने हमसाये में, अपने आसपास मिलने जुलने में, नज़र रखने में, खैरियत मालूम दूसरों के मामूलात पर नज़र रखना ये इसकी तरगीब हम हरगिज़ नहीं दे रहे हैं, लेकिन दूसरे की खैर खबर रखना ये ज़रूर एक अच्छी चीज़ है, इसकी तरगीब ज़रूर दी जानी चाहिए। और बतौर शहरी हमारी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं नाज़रीन, उसके अंदर भी ये ज़िम्मेदारी अहम तरीन ज़िम्मेदारियों में से है कि हम अपने आसपास वालों बिलुमूम और बिलखुसूस हमसाये में बसने वालों का ख्याल लाजमी रखें। बिल्कुल। और क्या हद है इस चीज़ की कि हम उनका ख्याल रख रहे हैं, हम उनकी तबीयत मालूम करते हैं, लेकिन हम उनके मामलात में ज़्यादा जो है वो दखल अंदाजी नहीं करते। हमारे उलमाए कराम साथ हमारे मौजूद होंगे ये बताने के लिए कि पड़ोसियों के, हमसायों के हुकूक क्या हैं और फ़राइज़ हमारे बतौर एक पड़ोसी क्या बनते हैं। तो ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर हसन रिजवी, और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे मुफ्ती नूर रहमानी साहब, लेकिन इस छोटे से वक्फे के बाद। आज हम बात करेंगे पड़ोसियों के, हमसायों के हुकूक के हवाले से, उनके फ़राइज़ के हवाले से। और इससे पहले हम आपको ये बताते चलें कि टेलीनॉर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा आसानी से। सिर्फ 8 रुपये देकर आप 1 घंटे के लिए वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, एंजॉय। इससे पहले कि हम इस सिलसिले की जानिब आए कि पड़ोसियों से बात करें, हमारे उलमाए कराम से बात करें इसके बारे में, क्यों ना हम आपके साथ शेयर करें एक ऐसी चीज़ जो कि तैराकी के बारे में है कि इस्लाम और साइंस में तैराकी के क्या क्या फ़वाइद हैं और किस तरह से तैराकी से आपको हो सकते हैं बहुत सारे फ़ायदे। आइए चल के देखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अपनी औलादों को तैराकी और तीर अंदाजी सिखाओ। जदीद साइंस की तहकीक के मुताबिक तैराकी करने से दिमागी और एसाबी सलाहियतों में इजाफा होता है। तैराकी करने से ताज़ा खून की फरहमी वाइटल ऑर्गन्स में भरपूर तरीके से होती है। इंतहाई मुख्तसर दौरानिया का नाज़रीन ये पैकेज था, लेकिन आपने इस कम वक्त में देखा कि स्विमिंग यानी तैराकी, उसकी अफादियत दीनी लिहाज से भी हमें कहा गया है कि सीखनी चाहिए, और जिस्मानी एतबार से भी इसके फ़वाइद यकीनी तौर पर। आज के मौजू की जानिब आते हैं, हमसायों के हुकूक। हमसाये वो शख्सियात जो कहने को हमारे साथ रहते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा हम उन्हें इग्नोर करते हैं। आज हम उनके हुकूक के हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर हसन रिजवी साहब, मुफ्ती नूर रहमानी साहब माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। रिजवी साहब, सबसे पहले तो हमें बताइए कि हमसायों के हुकूक कितने हैं इस्लाम में? कितने हैं से पहले अगर आप ये पूछें तो बताइए कितने अहम हैं, कितने अहम हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस्लाम जो है वो रूहानियत के ख़िलाफ़ है। पुराने ज़माने में कुछ मज़ाहिब का ख्याल आज भी है कि दुनिया से कट जाए इंसान जितना और अलग हो जाए बिल्कुल, उतना ही वो अल्लाह से करीब हो जाता है। सही। लेकिन इस्लाम ने इसके बरक्स बात कही है। कुरान ने कहा वो युतइमून अत्ताआम अला हुब्बिही
مسکینا و یتیما و اسیرا۔ کچھ لوگوں کی تعریف کی اللہ نے، خاص طور سے اہل بیت رسول کی، کہ یہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکینوں و یتیموں، مسکینوں یتیموں اسیروں، یعنی بجائے اللہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کا تک پہنچنے کا راستہ جو ہے نا وہ عوام سے اور فقراء مساکین سے اور انسانوں سے کے درمیان سے گزرتا ہے، سبحان اللہ، تب انسان اللہ تک پہنچتا ہے۔ ان سے قطع تعلقی کے ذریعے نہیں، جنگلوں سے راستہ نہیں جاتا اللہ کی طرف، میرا کہنے کا مطلب یہ جنگلوں کی طرف سے راستہ نہیں جاتا اللہ کی طرف، انسانوں سے جاتا ہے صحیح۔ پھر یہ کہا تعریف انہوں کی گئی کہ جو کھانا کھلاتے ہیں۔ اب دیکھ کھانا کون کھلائے گا؟ پہلی بات تو ایک جو جس کے پاس ارننگ ہوگی دوسروں کو کھلائے، پہلے خود کھا پھر دوسروں کو کھلا سکے، صحیح۔ تو وہ کون کھلائے گا؟ اس میں پہلی بات یہ آئی کہ انسان کسب کرے، کسب حلال کرے، یہ اس کی ترغیب ہوئی، یہ بھی دوسرے کو کھانا کھلائیں گے سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد کہ فقط خود نہ کھائیں دوسروں کو بھی کھلائیں، صحیح۔ اس سے خود غرضی کی نفی ہوئی، یعنی انسان کو دوسرے تک بھی جانا چاہیے۔ تو یہ اسلام کا بنیادی فتویٰ، حضور اکرم کی متفق علیہ حدیث فرمایا آپ نے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت ہے ہی نہیں، فرمایا لیس منا من ترک الدنیا للآخرہ، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو دنیا کو چھوڑ دے آخرت کے لیے، صحیح۔ والآخرۃ للدنیا، وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے جو آخرت کو چھوڑ دے دنیا کے لیے۔ یعنی اعتدال کا راستہ اپنانا ہے۔ دونوں کو سنبھالنا ہے، دونوں کو۔ اب دونوں کو سنبھالنے کے لیے آپ کو انسانوں کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلے ماں باپ کے حقوق ہیں، صحیح۔ بے شک، اس کے بعد پھر بیوی بچوں کے حقوق ہیں، ٹھیک۔ یہ بھی، اس کے بعد پھر جو ہے پڑوسی آ جاتے ہیں۔ پڑوسیوں میں پہلی کیٹیگری تو وہ ہے جو آپ کے گھر کے ساتھ رہتے ہیں آس پاس، صحیح۔ پھر وہ ہیں جو آفس میں آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، اچھا، ان کو بھی colleagues بھی آپ پڑوسی کے، ہی سمجھیں۔ وہ آپ کے ساتھی ہیں آپ کے۔ صحیح۔ پھر وہ لوگ ہیں جو آپ کے حلقہ احباب میں ہیں، ٹھیک۔ جو آپ کے دوست احباب ہیں، وہ بھی صحیح۔ آپ کے پڑوسی ہیں، یعنی اس اعتبار سے کہ وہ آپ سے ملتے جلتے ہیں، اس سے اٹھتے ہیں۔ محلے دار ہونا شرط نہیں ہے۔ نہیں، وہ پہلے ہیں، وہ پہلے۔ کیٹیگری بتا رہا ہوں آپ کو۔ پہلی شرط ہمسایگی کی جو ہے وہ محلے دار ہے، محلے دار۔ اس کے بعد وہ بھی ہیں جو آفس میں کام کرتے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں نا۔ پھر جو آپ کے دوست احباب ہیں جو آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیونکہ آپ کے تعلقات ہیں، یہ سب آپ کے ہمسائے ہیں نا، ساتھی ہیں نا آپ کے۔ پہلے حقوق ان کا جو ساتھ رہتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہتے ہیں آپ۔ تو اس میں یہ ہے کہ عجیب حدیث میں نے پڑھی کہ فرمایا سرکار نے کہ فقط یہ ان کا حق نہیں ہے کہ آپ ان کو تکلیف نہ پہنچائیں، یہ تو ہے ہی ہے، کوئی آپ ایسا نہ کام کریں جس سے ان کو تکلیف ہو، کسی طرح کا کوئی ایسا کام نہ کریں صحیح۔ جیسے کہ آپ کے ساتھ رہنے والوں کو تکلیف ہو، بلکہ ان کا حق یہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اگر وہ تکلیف پہنچائیں تو اس پہ صبر کیا جائے۔ ٹھیک، اس کے بارے میں مزید ہم گفتگو کریں گے، یہاں پر بریک کا ٹائم بھی ہمارے پاس ہو جی چکا ہاں، ہے۔ اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ڈاکٹر رضوی صاحب، نور رحمانی صاحب سے آج اسی موضوع پر مزید رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ بات کر رہے ہیں ہمسائے کے حقوق کے بارے میں، رضوی صاحب نے اس پہ روشنی ڈالی تھی۔ ہم چاہیں گے کہ رحمانی صاحب آپ بھی ہمیں اس حوالے سے آگاہ کریں کہ ہمسایوں کے حقوق ہیں کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامی والمساکین والجار ذی القربى۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت مقدسہ کے اندر حقوق بیان فرمائے۔ سب سے پہلا حق تو یہ کہ تم اللہ کو ایک مانو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اپنے پڑوسیوں کے حوالے سے اللہ نے بات کی۔ ایک کتنا پیارا ایک پیغام اسلام نے دیا، قرآن نے دیا کہ پڑوسی اب تمہارے دو طریقے سے ہیں، ایک تو وہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں جن کو تم جانتے، ایک وہ جو اجنبی ہیں جن کو تم نہیں جانتے، ہے تو پڑوس میں۔ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ دونوں کو بھول جائے؟ نہیں، قرآن نے کہا ان جو پڑوسی ہیں، قریب رشتہ دار ہیں، جو تمہارے قربت والے ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان کو بھی عطا کرنا ہے، اور جو تمہارے اجنبی ہیں جن کو تم نہیں جانتے مگر اب وہ کیونکہ تمہارے ہمسائے ہو گئے، تو اب اللہ کا حکم یہ کہ تم ان کا بھی خیال رکھو، تم تکافل کا سسٹم اپناؤ کہ تمہارے گھر میں اگر شوربہ سالن بنتا ہے تو پانی زیادہ کر کے ان کو بھی عطا کرو اور ان کو بھی عطا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کس ہمسائے کو دوں؟
آپ نے فرمایا کہ جس کا گیٹ تمہارے گیٹ سے زیادہ قریب ہے. صحیح. اور پھر کتنی احتیاطی کی ہیں, کسی کا دل نہ دکھے, جو تم لائے ہو کوشش کرو کہ ان کو عطا کر دو, اور نہیں کر سکتے اور اگر کوئی پھل بھی لائے ہو تو پھر پھل کے جو چھلکے ہیں وہ باہر نہ پھینکو. کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کے بچے جب پھل کو دیکھیں ان کا دل ٹوٹ جائے, وہ یا اپنے والد اور والدہ سے تقاضا کریں اور والد اور والدہ نہ دے سکیں تو ان کے دل میں ایک بات آ جائے کہ ان کے بچے اتنا اچھا کھاتے ہیں اور ہم نہیں کھاتے. احساس محرومی تک بھی نہ ہو. آپ مزاج دیکھ رہے ہیں اسلام کا مزاج دیکھ رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کیسے لوگ ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ شاہ فرماتے ہیں نہیں آپ اظہار تعجب کر رہے ہیں کیسے لوگ ہیں اس زمانے کے کہ جو اپنے پڑوسیوں کی دیوار پر کیل ٹھوکنے سے منع کرتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے زمانے میں تھے, اس زمانے میں تو ایسا سوچا بھی نہیں, ایسا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. آپ اندازہ کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے کے وصال کے بعد ایک شخص اگر کیل ٹھوکتا ہے دیوار میں ہمسائے کی تو دوسرا ناراض ہو جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں ایسا خیال تو ہم رسول اللہ کے زمانے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ پڑوسیوں کے اتنے حقوق کے. سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ وراثت کے اندر بھی پڑوسیوں کا نام آ جائے گا. یہ ایک انداز, یہ ایک مزاج تھا. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے وہ بہتر ہے. حدیث کا مفہوم ہے نا جو اپنے جو پڑوسی ظلم کریں اور آپ اس پہ صبر کا معاملہ کریں, آپ اس کو عطا کریں, آپ اس کی دلجوئی کریں تو پھر کیا ہوتا ہے اب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو جاتے. کتنا پیارا ایک اسلام نے ایک معاشرہ دیا ہے کہ جہاں دل جوڑنے کی بات کی جاتی ہے, دل توڑنے کی بات نہیں کی جاتی. آپ کی زبان سے, بلکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جواد بھائی کہ آپ کی زبان سے کلمات ادا نہ ہو بلکہ آپ کے عمل سے لوگ متاثر ہو جائیں. اسلام وہ مزاج دیتا ہے آپ کو کہ آپ تو تحائف کو آپس میں بانٹیں تاکہ تحائف دینے سے محبتیں بڑھیں. اللہ کے نبی نے ایک تصور دے دیا. آج ایسا ہوتا ہے کہ میرے پڑوسی مجھے نہیں جانتا, میں اگر کسی پوش ایریا کے اندر ہوں تو بالکل جاننے کی جو ہے وہ توفیق بھی نہیں کرتے, نام تک سے واقف نہیں ہوتے ہیں. اور اللہ کے نبی کس سوسائٹی کو چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارے گھر میں جب سالن بنے تو تھوڑا پانی زیادہ کر لو تاکہ جب قربت داروں میں قریب بڑھے تو آپس کے نہ صرف تعلقات بلکہ رشتے ایسے مضبوط ہو جائیں. بلکہ ایک دوست مجھ سے کہتے ہیں کہ کھانے ایسے ہوتے ہیں کہ بندے کے جب پیٹ میں جاتے ہیں وہ دل میں اتر جاتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ تعلقات ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ دل میں اتر جاتا ہے اور انسان کا بیہیویئر ہوتا ہے کہ پھر وہ دل سے اتر جاتا ہے. رضوی صاحب میں آپ کے لیے سوال سے پہلے ایک کالر ہمیں بتایا جا رہا ہے ہمارے ساتھ ہیں. ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں قلب عباس کاظمی عرض کر رہا ہوں. جی سر کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ آج کا پروگرام جو ہے وہ ہمسایوں کے حقوق کے اوپر ہے. تو میں یہ ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام جو ہے ان کا ایک فرمان ہے بڑا مشہور و معروف کہ جو اپنے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ میل جول رکھو لیکن ان کے ساتھ ہمسائیگی نہ رکھو. مطلب اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے نیبرہڈ میں اپنی ہمسائیگی میں نہ رکھو. صحیح. تو اس کی کیا سگنیفیکینس ہے, کیا مطلب, کیا اس کا ذرا وضاحت کرتے ہیں. چلیں جی بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. سوال سن پائے. قلب عباس صاحب کراچی سے پوچھ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک کال بیان فرما رہے ہیں کہ جو میل ملاپ والے قریب ہیں ان کو ہمسائیگی میں نہ رکھو. ہمسائیگی میں نہ رکھو, انہوں نے کہا ہے پہلے تو بتائیے ایسا کوئی کال ہے جو قریب یا جان پہچان کے لوگ ہیں ان سے میل ملاپ رکھو لیکن ہمسائیگی میں نہ رکھو. ہمسائیگی میں نہ رکھو, ایسا کوئی کال ہے؟ پڑھا تو نہیں ہے ایسا کوئی کال, اچھا پڑھا نہیں ہے میں نے, لیکن میں مطلب یہ اس کا غالباً شاید جو میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میل ملاپ کے لوگ جو ہیں جن سے آپ کبھی کبھی ملتے ہیں, اٹھتے ہیں, آفس میں جاتے ہیں آتے ہیں, ایک تو وہ طبقہ ہے اور ایک وہ ہیں کہ جو پڑوسی میں رہتے ہیں, آپ کے بالکل ساتھ رہتے ہیں. یہ دونوں کو کمبائن نہ کرو. مطلب یہ کہ ان کا حق زیادہ ہے. یہ جو پڑوس میں رہتے ہیں آپ کے 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہتے ہیں یہ زیادہ یعنی آپ سے قریب ہیں, ان کا حق زیادہ ہے ان کے مقابلے میں کہ جو آپ سے ملتے ملاتے رہتے ہیں, دوست احباب ہیں آپ کے, کبھی کہیں کہیں ملے کبھی کہیں کہیں ملے ہیں, وہ بھی ہم سایہ, لیکن ان کا حق زیادہ, ان سے مت ملاؤ ان کو. رضوی صاحب اسی موضوع پر ایک تو باعث ثواب ہے, پھر ہمیں حکم بھی ہے ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے اور خیال رکھنے کا, اس کی ذرا حکمت پر بھی روشنی ڈالی. ہاں بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات. دیکھیے بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ سوشل اینیمل ہے, وہ اکیلا نہیں رہ سکتا. بلکہ آپ کو تعجب ہوگا کہ تحقیق ہوئی ہے کہ جو سزائیں دی جاتی ہیں نا, سزائیں دی جاتی ہیں, ان میں سب سے سخت ترین سزا جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی قیدی کو بالکل اکیلا کر دیا جائے, چھوڑ دیا جائے, اس سے کوئی ملے ہی نہیں, کوئی اس سے بات کری نہیں. سب سے سخت سزا ہے لونلینس. تو یہ بہت بڑا کرب ہے اور یہ مغربی ملکوں کا مسئلہ ہے. آپ کو معلوم ہے یہ مغربی ملکوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے لونلینس. ہر ایک آدمی سمجھتا ہے کہ میں اکیلا ہوں,
کیونکہ وہ بیوی بھی ساتھ نہیں دیتی اور بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لہذا وہ ہوتا ہے میرا تو کوئی ہے ہی نہیں، میرا کوئی ہمدرد نہیں ہے، کوئی میرا سچا چاہنے والا نہیں ہے، یہ سب بس وہ ہیں پرندے اڑتے ہوئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے عرض کرنے کا کہ انسان جو ہے نا اس کے لیے فطرت، اس کی فطرت اللہ نے بنائی ایسی ہے کہ وہ مل کے رہنا چاہتا ہے، اور اگر نہیں مل کے رہے گا نفسیاتی مریض ہو جائے گا، نفسیاتی مریض کیونکہ وہ اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی نا۔ اگر اس کو جب یہ خیال ہوگا میرا کوئی نہیں ہے وہ نفسیاتی مریض ہو جائے گا۔ اکثر بیشتر جو لوگ مینٹل کیئر بن جاتے ہیں ان کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ مل کے رہتے نہیں۔ ایک فرد متاثر ہوگا تو پھر معاشرہ دھیرے دھیرے پھر وہ اسی نفسیاتی مرض کا شکار ہوتا جائے گا۔ صحیح، کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے کرتے ہیں بات۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ بہت بہت شکریہ سر، کیا سوال کرنا ہے کہ آپ جی لوگوں کی رائے کو شامل کرتے ہیں، اس حساب سے بہت اچھا ہے۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ پڑوسیوں کے حقوق پہ ہم بات کریں، ہمسائے کے حقوق، کوئی سوال کرنا چاہیں گے علماء کرام سے؟ مفتی نور رحمانی صاحب موجود ہیں؟ جی میں بیٹھا ہوں۔ السلام علیکم۔ سو سوری، آپ کی کال ڈسکنیکٹ ہو گئی، آپ دوبارہ سے سوال کر سکتے ہیں، دوبارہ کوشش کیجیے گا، آپ کی کال مل جائے۔ میرا خیال آپ سے جاننا چاہ رہے تھے تو ہم میرا خیال ہے زحمت دیتے ہیں رحمانی صاحب سے۔ رحمانی صاحب یہ بتائیے کہ جس انسان نے پڑوسیوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں اپنی وحدانیت کی بات کی، اس کے ساتھ والدین سیکنڈ کیا، تھرڈ یتیموں کیا، فورتھ نمبر پہ جو ہے وہ پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے بات کی۔ ہر وہ کام کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کیا جائے وہ عبادت ہوتا ہے، صحیح، اور اللہ کے حکم کی تعمیل کے خلاف کیا جائے وہ گناہ ہوتا ہے، وہ معصیت ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اچھے اور آسان انداز میں پڑوسیوں کے ساتھ رہنے کی جو ہے وہ تاکید فرمائی۔ اگر ہم نہیں کرتے تو ہم نبی علیہ السلام کی حدیث کے خلاف جاتے ہیں، جب ہم حدیث کے خلاف جاتے ہیں تو ہم گناہ کے زمرے میں چلے جاتے ہیں۔ مجھے یاد آتی ہے وہ حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھا گیا یا رسول اللہ احب الی اللہ تعالی، اللہ کے نزدیک کون سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا احب الی اللہ تعالی انفعهم للناس، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے کہ جو نفع دیتا، وہ آدمی جو اپنے پڑوسی کو نفع دیتا ہوگا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی پیارا ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی پیارا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب آپ پڑوسی کے حقوق کو ادا کرتے ہیں آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ بن جاتے ہیں، اور جب آپ اللہ اس کے رسول کے پسندیدہ بن جاتے ہیں تو دنیا اور آخرت کی تمام جو مشکلات ہیں وہ آسانیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ بہن کا سوال کہ کیا کیا چیزیں ہیں، تو آپ یاد رکھیے گا سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ اللہ اس کے رسول کے خلاف جاتے ہیں تو آپ کی زندگی سے، آپ کے کاروبار سے، آپ کے گھر سے اللہ برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ صحیح، وہ لوگ جو پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں ان کی زندگی خود بڑی عذاب بن جاتی ہے، ان کے گھر کے اندر اب جو گھر کے اندر کے جو رشتے ہوتے ہیں اس کے اندر دراڑیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیے گا جواد بھائی، گھر جو ہے وہ سیمنٹ کی دیواروں سے نہیں بنتا بلکہ گھر رشتوں سے بنتا ہے، اور رشتے ہمیشہ جب مضبوط ہوتے ہیں کہ جب احساس ہوتا ہے، اور احساس اس وقت ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ چل رہا ہوتا ہے، اور جہاں اللہ اس کے رسول سے آپ راستے سے ہٹ جاتے ہیں احساس اڑ جاتا ہے، احساس اڑ جاتا ہے محبت ختم ہو جاتی ہے، محبت ختم ہوتی ہے نفرت آ جاتی ہے، جب نفرت آتی ہے تو حسد بھی ہوتا ہے، بغض بھی ہوتا ہے، عداوت بھی ہوتی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ تمام جو چیزیں جو دی جاتی ہیں ایک اچھے انسان کو وہ اڑ جاتی ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی غلطی کیا کی، ہم نے ہمسائے کو تنگ کیا اور ہم اپنی زندگی کو زحمت کا شکار بنا دیا۔ اللہ محفوظ رکھے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں فرحان بات کر رہا ہوں، ایسا بھی کہتی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ایسا کیا سوال کرنا چاہیں گے آپ؟ میرا سوال یہ کہ اگر جیسے کہ میں پڑوسی کے حقوق نہیں ادا کر پاتا، اس صورت میں ڈیتھ ہو جاتی ہے تو مجھے معافی کیسے ملے گی اس بات سے؟ آپ اپنا سوال دوبارہ سے ریپیٹ کیجیے گا، ہم صحیح سے سن نہیں پائے، دوبارہ سے کہیے گا۔ جی اگر میں پڑوسیوں کے حقوق نہیں ادا کر پاتا، ٹھیک ہے، اس صورت میں دنیا سے چلا جاتا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سوال کرنے کا سر۔ ان کا سوال یہ ہے، اس کا جواب رضوی صاحب بریک کے بعد وہ جاننا ہی چاہ رہے ہیں کہ ایک شخص جو پڑوسیوں کو شاید بہت خوش نہیں رکھ پایا اور خود دنیا سے رخصت ہو گیا، اب اس کے پاس کیا اسباب بچے کہ وہ اس سے جسے کہتے ہیں نا اس گناہ کا ذرا نفی کر سکے؟ لیکن سر ہم اس کا جواب جانیں گے بریک کے بعد، آپ چھوٹے سے وقفے کے بعد، تو آپ لوگ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اس چھوٹی سی بریک کے بعد۔
कॉलर ने यहाँ पे सवाल किया था कि सर अगर आप अपने पड़ोसियों का हक अदा ना कर पाएँ और इस दुनिया से रुखसत हो जाएँ, उसके बाद क्या किया जा सकता है? इसमें सबसे गहरी बात ये है कि देखिए ये दुनिया जो है ना, ये दुनिया जिस पर हम जिंदा हैं, ये दारुल अमल है। सही। और वो दुनिया जो है जहाँ हम जाएंगे वो दारुल जज़ा है। ठीक। आप जो कुछ कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं, वहाँ नहीं कर सकते। सही। ये सोचना कि मैं ये कर लूँगा कि ये जो है ना मिसरा शायर का, अभी तो मैं जवान हूँ, ये बड़ा ख़तरनाक है। सही। ये अगर मैं ये सोच रहूँगा अभी मैं जवान हूँ तो अभी तो बूढ़ा हूँगा तो फिर देखूँगा, तो मोहलत नहीं है। सही। और फिर जवानी भी ख़त्म हो सकता है। देखिए जब अभी मैं जवान हूँ, बेशक जवान हूँ, मगर क्या कितने जवान हैं जो मर जाते हैं? सही। अब देखें, अगर आप वो देखें, मगर फिगर देखें, आदाद शुमार बिल्कुल देखें, ठीक, बिल्कुल तो ठीक आपको फरमा रहे हैं। मौत कभी भी आ सकती है। सैकड़ों ऐसे मिलेंगे जवान ही मर गए। सही। तो ये बात है कि ये आदमी जो इस किस्म के होते हैं समझते नहीं कि दुनिया ही में जो कुछ कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। जो कुछ करना है, यहाँ एक एक सेकंड जो है वो बहुत कीमती है कि हम ज़ाया कर देते हैं। हमारे लिए हर चीज़ की वैल्यू है सिवाय वक्त की, हालांकि वक्त ज़्यादा अहम कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। माल तो आ जाता है मगर वक्त नहीं आता। बिल्कुल। लिहाजा पहली बात, अलबत्ता एक इसमें बस वो है कि जो लोग उसके औलाद हैं, उनके अजीज़ हैं, दोस्त अहबाब हैं, जिन्हें मालूम था कि ये जो है पड़ोसियों का हक अदा नहीं करता था, वो उनके लिए इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें और उसकी तरफ से उनके अक़रबा, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को की खिदमत करें कि भाई वो मेरा दोस्त था, और दुआ की आपकी रिक्वेस्ट खिदमत दरख्वास्त करें कि लेकिन आपने माफ़ कर। रहमानी साहब क्या इजाफा करना चाहेंगे? सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शाह फरमाते हैं, जो हर एक ज़िंदगी का कुलिया है, तमाम मामला ऐसे क्यों होते हैं? आप फरमाते हैं हासबु क़ब्ल अन तुहासबु, अपना हिसाब आज ही कर लो, इससे पहले कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारा हिसाब कर ले। आज रात मुझे बैठना है, मुझे सोचना है कि मैंने कहाँ कहाँ जुल्म किया, अपनी ज़िंदगी में क्या जुल्म किया, मैंने पड़ोसियों के साथ क्या जुल्म किया, मैंने रिश्तेदारों के साथ क्या जुल्म किया, मैंने अपने घर वालों के साथ क्या जुल्म किया। और ये जुल्म का भी बताइए रहमानी साहब, ये जुल्म है हक अदा ना करना। बिल्कुल, हक अदा ना करना बहुत बड़ा जुल्म है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम हुकूक के बारे में पूछेगा, हत्ता कि जो इंसान का अपना हक है उसके बारे में पूछेगा कि आप जो अपना जो सेहत का ख्याल था, जो सारे मामला थे वो आपने अदा किए या ना किए। एक बात याद रखिए, इस तरह के लोग जो इंतकाल कर जाते हैं, हमें चाहिए कि फिर एक पहली बात तो ये लोगों को बताया जाए कि अगर तुम इस हाल में मरोगे, तुम्हारा पड़ोसी तुमसे नाराज़ है, तो कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ यही नाराज़गी कहीं तुम्हारे लिए जहन्नुम का रास्ता ना खोल दे। सही। ये बात समझा जाए कि तुम्हारी सारी नेकियां बर्बाद ना हो जाएं। कुछ लोग हमने देखा हदीस में मिलता है कि वो सारे लोग सजदे में पड़े रहते थे मगर अपने पड़ोसियों के नासूर थे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी इबादत को एक तरफ कर दिया, क्योंकि जब भी बार बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तायद फरमाई है कि आप जो है पड़ोसियों के हक़ को अदा करें। अगर इंतकाल हो जाए तो फिर हमें चाहिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ, और फिर उन पड़ोसियों को भी चाहिए जिनका दिल दुखा था कि वो भी माफ़ कर दें कि अल्लाह हम तुझसे इल्तिजा करते हैं, परवरदिगार आलम उस बंदे को माफ़ फरमा दे। वो दुआ करेगा तो अब इससे एक फ़ायदा होगा, उसकी तो बख्शिश होगी, साथ में इसकी भी बख्शिश मग़फ़िरत हो जाएगी। रहमानी साहब, अगर जैसे इस तरह से अगर पड़ोसी से लड़ाई हो तो क्या उसी वक्त उसको सुलझा लिया जाए, इसी डर से कहीं खुदा ना खास्ता नौबत क्यों आए? सही। आपको अपना अंदाज इतना अच्छा करना है, नौबत क्यों आए? देखिए, अगर आप किसी भी मामले के फ़हम को समझ जाएं, अगर आप समझते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुरान है ना, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, गुस्से को पी जाने वाले, लोगों को माफ़ कर देने वाले, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। तो ये हमा वक्त एहतियात का मामला है। एक कॉलर भी हमारे साथ है, उनको शामिल कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? अच्छा, कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी है, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। आगे ये आयत में मुकम्मल कर रहा था कि वल काज़िमीन अल गैज़, ये आज सब के लिए जो गुस्से को पी जाते हैं, लड़ाई की बात हुई, और फिर रमज़ान के अंदर तो बिलखुसूस तौर पे आप जो है वो 15 रमज़ान के बाद से जो रोडों पर रश होगा तो इसमें ज़रा मामला गुस्से के बहुत ज़्यादा हो जाता है उनके लिए। बात से हमारे कॉलर भी वापस आ गए। अच्छा, माशाल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या सवाल करना चाहेंगे? मैम, मैं ये पूछना है, अगर कोई हमसाया से नाराज हो, ठीक है, तो हम उसको मनाएं, ठीक है, अगर ना माने हो क्या किया जाए? बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप तो अच्छे हैं, आपका बर्ताव, आपका रवैया सब अच्छा है। अगर ये कुरान की आयत मुकम्मल हो जाए ना जी, इसमें भी इसका जवाब। अच्छा, वल काज़िमीन अल गैज़, वो जो गुस्से को पी जाते हैं,
وہ آپ نہیں مان رہا، آپ خاموش ہیں اور اپنا اچھا انداز کریں. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، آپ تو دل سے اس کو معاف فرما دیں. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. وہ کچھ بھی کر رہا ہے مگر آپ تو محمد ہی ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج کے سپاہی ہیں نا، تو سپاہی کا کام تو جو ہے وہ آفیسر کی بات کو ماننا ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے جو کہتی ہے وہ آپ کو کرنا ہے. جب وہ سامنے کہ السلام علیکم، جب وہ سامنے آئے السلام علیکم، جب آپ سلام کریں گے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. جب اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی جو دل میں دوریاں ہیں، جو کنیکشن دور ہے، وہ اللہ کی رحمت سے جڑ جائے گا اور نفرت محبت میں تبدیل ہو جائے گا. سبحان اللہ. رضوی صاحب کیا اضافہ بات کرنا یہ چاہیں گے؟ ہمارے ہاں تو اب رویہ یہ ہے، ہم کسی کو 3 دفعہ سلام کرتے ہیں، کوئی ڈھنگ سے جواب نہ دے تو ہم کہتے ہیں آئندہ میں بھی سلام نہیں کروں. بالکل. تو ان کا سوال اس سے متعلق ہے کہ آپ کسی ناراض ہمسائے کو منانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، نہیں مانتا تو پھر آپ کیا کریں؟ کب تک کوشش بات کریں؟ یہ کہ اللہ تو کوشش دیکھتا ہے. السعی منی اتمام من اللہ، کوشش ہم کرتے ہیں، پورا اللہ کرتا ہے. صحیح. اگر ہم کوشش کر رہے ہیں اور وہ نہیں مان رہا ہے مثلا، تو ٹھیک ہے، آپ کو ثواب ملے گا. کوشش جاری ادا کر رہے ہیں، آپ کوشش کرتے رہیں. اور یہ ہے کہ آپ حتی امکان یہی کہ اس کا اچھا سلوک کریں. صحیح. مگر اکثر بیشتر یہ ہوتا ہے اور یہ تجربہ ہے کہ پتھر پہ بھی اثر پڑتا ہے. دیکھیے نا، جو پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شبہ گھس جائے پتھر کی سل. ہاں دیکھیے نا، اگر آپ پتھر پر بار بار قطرہ گرائیں، قطرہ بار بار گرائیں نا، تو پتھر کے کلیجے پر بھی داغ ایک نشان بن جاتا ہے. دیکھیے نا، پانی کے قطرے میں طاقت کیا ہے، یہ کیا ہوا، کیوں بنا. دیکھیے نا، وہ پتھر پر نشان کیسے بنا، تواتر سے پانی گرا. تو اصل میں یہ جب مسلسل ہوتا ہے نا عمل، بار بار جو عمل ہوتا ہے نا، اس کی بڑی طاقت ہوتی ہے. اس لیے اگر فرض محال آپ کا کوئی دوست ہے یا آپ کا ہمسایہ ہے، آپ سے صحیح طور سے سلام کا جواب نہیں دیتا ہے، تو بھی آپ سلام کرتے رہیں اور کبھی اس سے عرض بھی کر دیں. آپ میں تو آپ کو بڑی سلام کرتا ہوں کہ آپ شاید میرے خیال ناراض ہیں مجھ سے، اور ایسی کیا ناراضگی ہے؟ ایسی کیا ناراضگی میں تاکہ اس کو دور کروں. ٹھیک ہے، سالو کیا جائے. گلنار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کرتے ہیں بات. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. گلنار، سب سے پہلے آپ کو اپنی ٹی وی کا والیوم بند کرنا پڑے گا تاکہ ہم آپ کا سوال سن پائیں. سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے جو پڑوسیوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، جی تو کیا ہم اگر حقوق ادا نہ کریں تو ہم اس کی ہمیں کیا سزا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. ویسے سر ہم اس بارے میں بات کر چکے ہیں کہ اس کی سزا ہے. پڑوسیوں کے حقوق ادا نہ کرنا بنیادی سوال یہ کہ گناہ ہے، سزا ہے، اور میرا خیال ہے بڑا مفصل طور پر آپ نے بتایا. اس سے بھی پہلے کی ایک بات ہو جائے نا، یہی کیوں سوچیں کہ ادا نہ کرنا گناہ ہے، یہ کہیں کہ رسول نے کیا کہا ہے. صحیح. ادا کرنے کیا معاملہ ہے، میں نے پھر یہ بات کروں گا. آپ جب ادا کرتے ہیں، آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ہو جاتے ہیں. بھئی قرآن میں 2 لوگوں کے بارے میں بتایا نا، ایک کو اللہ ناپسند کرتا ہے، ایک کو اللہ پسند کرتا ہے. اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ یہ نہ پوچھیں کہ اللہ کس کو ناپسند کرتا ہے، بلکہ آپ یہ پوچھیں کہ اللہ کس کو پسند کرتا ہے. صحیح. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جب آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں. جو حقوق ادا نہیں کرتا، یہ بار بار بتایا کہ وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دور ہو جاتا ہے. اور جو پڑوسیوں کو ستاتا ہے، اس پہ یقیناً کل قیامت کے دن بہت شدید قسم کی پوچھ گچھ ہوگی. اللہ وہ تفریق کہاں ہے کہ خیر خبر بھی رہے لیکن ان کے کاموں میں بیجا مداخلت، نظر رکھنا، ٹانگ اڑانا معاملات میں، وہ کیفیت بھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں مومنوں سے مخاطب ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو برے سوء ظن سے اجتناب کرو، یعنی کہ کسی کے بارے میں بدگمانی سے اجتناب کرو. پھر ہمیں ملتا ہے تجسسو، کسی کے بارے میں جاسوسی نہ کرو. صحیح. ہماری عادت یہ ہوتی ہے کہ ہم نا ٹوگ میں رہتے ہیں کہ اس نے کیا کیا، اس نے کیا. قرآن نے اس چیز کو ہمیں روک دیا. آپ کا کام ہے خیر خواہی کرنا، نہ کہ جاسوسی کرنا. ہاں آپ جاسوسی کریں مگر اپنی کریں. کیسے؟ وہ قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، کل قیامت کے دن ذرہ ذرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دے گا. جو آپ جاسوسی کر رہے ہیں یہ تو ختم ہو جائے گی، مگر کل ناک آپ کے بارے میں، جو آپ کی ناک آپ کے بارے میں، زبان آپ کی زبان آپ کے بارے میں، یہ آنکھ آپ کے بارے میں کل قیامت کے دن بتائے گی. تو اس سے بہتر ہے دوسروں کو چھوڑیں، آپ اپنی جاسوسی کریں کہ کہاں جانا اور کہاں نہیں جانا. صحیح. رضوی صاحب، ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے مال میں سے کتنا حصہ آپ پڑوسیوں پہ خرچ کر سکتے ہیں اگر ان کو ضرورت ہے تو؟ ضرورت ہے تو بے شک وہ مستحق ہیں. زکوٰۃ سے بھی آپ ان کی خدمت کر سکتے ہیں، صدقات سے بھی کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی مطلب نفل جو ہے وہ اس سے بھی کر سکتے ہیں آپ، اگر وہ یعنی زمین حقدار ہیں تو، یعنی غریب ہیں، مسکین ہیں، اس لحاظ سے تو کر سکتے ہیں بے شک. بلکہ ان کا حق پہلا ہے، رشتہ داروں کا حق پہلا ہے، اس کے بعد رشتہ داروں کے بعد پڑوسیوں کا.
اور یہ ہمیں تبھی معلوم ہوگا جب ہم ان سے میل جول رکھیں گے کہ وہ کتنے ضرورت مند ہیں اور حاجت مند. کیسے معلوم ہوگا؟ اس کے علاوہ تو طریقہ ہی کوئی نہیں ہے. بالکل. اچھا اس میں یہ ہے کہ آپ تحائف دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفٹ دینے کو بہت پسند فرماتے ہیں. محبت بڑھتی ہے. محبت بڑھتی ہے. جبھی تو میں نے فرمایا نا، میں نے کہ اللہ کے نبی کی وہ بات کوٹ کی کہ اب اپنے سالن میں شوربہ زیادہ کر دو تاکہ آپ جائیں گے ان کے گھر کے معاملات کو دیکھیں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے سفید پوش وہ کسی سے نہیں کہہ رہے مگر گھر میں 2 دن کا فاقہ ہو. بالکل. کل اللہ پوچھے گا نا، کہ کل پوچھے گا کہ میں، اللہ فرمائے گا میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کیوں نہیں دیا. اب انسان حیران ہوگا، اے اللہ تو بھوکا تھا؟ کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا. اور اللہ آپ سے پوچھ لے کہ تیرا پڑوسی بھوکا تھا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی ساری نمازیں روزے کیا ہوگا؟ اللہ فرمائے گا میرے پاس کپڑے نہیں تھے تو نے مجھے کپڑا کیوں نہیں دیا. تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. اگر آپ جائیں گے تحائف دیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو، کیونکہ آپ کا جو ہے نا جو بینک اکاؤنٹ وہاں کھل جائے گا. بہت بہت شکریہ رحمانی صاحب، بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ. جی بالکل. اب آج ہم نے بات کی پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں. کوشش کریں کہ جب آپ افطاری بناتے ہیں اور آپ کلوؤں کے حساب سے پکوڑے بناتے ہیں جو کہ بعد میں کافی ویسٹ پہ بھی جاتے ہیں، تو جب آپ کو کوئی چیز بنانے کے بعد بھی اندازہ ہو کہ یہ تھوڑی زیادہ بن گئی ہے اور یہ شاید بچ جائے گی، تو بھی ضرور بانٹیے اس کو پڑوسیوں کے ساتھ. اور اب ٹائم ہوا چاہتا ہے آپ سے اجازت لینے کا، اس وعدے کے ساتھ کہ کل ہوگی آپ سے ملاقات ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور بہت ساری انفارمیشن کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.